जाने जहां में खुश आमदीद जन्नत के बत्ते बाय निम्रा अहमद एपिसोड 68। आज वो शाम में बहारे से मिलकर वापस आ गई थी और जेहान को जरा सा बुखार था, सो वो उसके पास रुकना चाहती थी और जेहान ने भी कोई एतराज नहीं किया था। अलबत्ता बहारे ने जरा सा मुंह बनाया था और कहने लगी कि तुम मुझे बिल्कुल भूल गई हो। अरे मैं अपनी छोटी बिल्ली को कैसे भूल सकती हूँ। जाते समय उसके दोनों गाल चूमते हुए हया ने कहा था, अच्छा तो हम आशियाना वापस कब जाएंगे? क्यों, तुम्हें उर्वा के साथ मजा नहीं आ रहा? उसने मिसेस अब्दुल्ला की नवासी का नाम लिया जो अपनी माँ और नानी के हमरा सबीहा नूर के घर आजकल आई हुई थी। बहारे ने नाक सुकेड़ी। वो इतनी छोटी और बेवकूफ है, मुझे उसके साथ जरा भी मजा नहीं आता। हाँ, तुम तो बहुत बड़ी हो ना जैसे। हंसते हुए उसने बहारे के सर पे थपकी लगाई और फिर अपनी चीजें समेटने लगी थी। रात तक जेहान का बुखार कदरे उतर गया था और उसने एक दो दफा कहा भी कि वो चली जाए, लेकिन अब वो होटल जाकर क्या करती, खामखा फिक्र ही लगी रहती। सो वहीं काउच पे बैठ गई। ग्लास डोर के आगे से पर्दा हटा हुआ था और बाहर से आती चांदनी से दरवाजे के ऊपर लटका विंड चाइम चमक रहा था, यूं जैसे कतरा कतरा चांदनी पिघलकर उसकी लड़ियों से टपक रही हो। जेहान काफी देर से दवा के जेरे असर पुरसुकून सो रहा था और वो वहीं काउच के सिरे पे टिकी उसको देख रही थी। अबाया भी साथ ही रखा था और उस जामनी कमीज के ऊपर उसने दुपट्टा ले रखा था। जेहान का मोबाइल उसके सरहाने साइड टेबल पे रखा हुआ था और उसको देखते हुए उसे बार बार इरम और वलीद का ख्याल ही आ रहा था। जेहान ने तो कहा था कि उसने फूफो को हया के नंबर से कॉल करने के लिए उसका फोन उठाया था, लेकिन फिर कॉल मिलाकर तो उसने बंद ही कर दिया था। शायद उसने वैसे ही उसका फोन चेक किया हो और शायद उसे ऐसे कामों की आदत थी। और अगर वो उसका फोन चेक कर सकता था तो वो भी तो कर सकती थी ना। उसे मुतबादिल पासवर्ड भी मालूम था और जासूसी की जासूसी भी दिलचस्प काम था। और फिर उसे जेहान पे कुछ साबित भी तो करना था ना। उसने बिना किसी आहट के झुककर पैर जूतों से आजाद किए, फिर नंगे पांव उठी और बगैर चाक के दबे कदमों चलती उसके सरहाने आ खड़ी हुई। उसका फोन पानी के जग और ग्लास के साथ ही रखा था और जेहान सो रहा था, आंखें बंद और होले होले चलता सांस। हया ने आहिस्ता से हाथ फोन की तरफ बढ़ाया और अभी वो मोबाइल से बालिश भर दूरी थी कि एक झटके से किसी ने उसकी कलाई पकड़ी। अम्मी, बौखला कर कराहती वो एक कदम पीछे हटी थी और उसकी कलाई पकड़े जेहान कोहनी के बल जरा सा उठा और नींद भरी आंखों से उसे देखा। क्या कर रही थी इधर तुम? वो जैसे हैरान हुआ था और अंधेरे में भी हया के चेहरे पर उड़ती हवाइयां साफ नजर आ रही थी। तुम तो सो रहे थे ना? वो इतनी शॉक्ड थी कि पता नहीं क्या बोल गई। हाँ, लेकिन तुम इधर क्या कर रही थी? मैं पानी ले रही थी। उसका सांस अभी तक जैसे रुका हुआ था और जेहान ने एक नजर पानी के जग पे डाली, फिर गर्दन फेर के काउच की मेज को देखा जहां पानी की छोटी बोतल भी रखी हुई थी। अरे वो गर्म हो गया था ना और ये ठंडा है, इसीलिए ये ले रही थी। उसकी निगाहों का सफर देखते हुए उसने जल्दी से वजाहत दी और जेहान ने खामोश नजर उस पर डाली और फिर उसकी कलाई छोड़ दी। उसने जल्दी से जरा लरसते हाथों से जग से पानी ग्लास में उंडेला और ग्लास पकड़े वापस काउच पे आ बैठी।
Are you sure تمہیں پانی ہی چاہیے تھا؟ سر واپس تکیے پہ ڈالے وہ اب اسے ہی دیکھ رہا تھا. ہاں آف کورس. اس نے ذرا شانے اچکائے اور گلاس لبوں سے لگایا، لیکن دل ابھی تک تھک تھک کر رہا تھا. اور یہ آدمی آخر سوتا کب تھا؟ ویسے اگر ادھر جگ نہ پڑا ہوتا تو تم کیا کہتی؟ وہ بہت دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، اور پتہ نہیں وہ کیا سمجھ رہا تھا. اگر ادھر جگ نہ ہوتا تو میں ادھر آتی کیوں؟ اور وہ پانی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر رہی تھی. آدھا گلاس تھا مگر ختم ہونے کا تو نام ہی نہیں لے رہا تھا. بہارے کہاں ہیں آج رات؟ وہیں نانی کے پاس. اس کو ساتھ لانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ پھر سے کسی نئے جھگڑے کے موڈ میں تھا شاید. چھوٹی سی بچی کیا کہہ رہی ہے تمہیں؟ اپنی بہن کی جاسوس ہے وہ، ایک ایک بات کی رپورٹ دیتی ہوگی ادھر. اگر میں اسے نہ لاتی تو زیادہ برا ہو سکتا تھا. دراصل سفیر نے اسے کہا تھا کہ وہ اپنا پاسپورٹ جلا دے تاکہ تم واپس آ جاؤ. اس نے خود مجھے بتایا ہے. اور گلاس میز پہ رکھتے ہوئے اس نے اپنی طرف سے تو اسے لگا تھا جیسے بہت بڑی خبر دی تھی، لیکن جیہان نے کوئی ریاکشن نہیں دیا تھا. اس نے کہا اچھا، اور تم نے یقین بھی کر لیا؟ کیا مطلب؟ حیا کے لب حیرت سے ذرا کھل سے گئے. اس ٹانگ جتنی لڑکی نے تمہیں بے وقوف بنایا اور تم بن گئی. ویری اسمارٹ حیا. اس نے پھر سے انہی تعصب بھری نگاہوں سے حیا کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا جیسے جنگلے کے ساتھ کھڑے ہوئے کیا تھا. جیہان اس کو سفیر نے، اور جیہان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اس کو سفیر نے واقعی یہ کہا تھا، لیکن تب جب وہ اپنا پاسپورٹ جلا چکی تھی، اور وہ بھی غصے سے، کیونکہ ایسی صورت میں مجھے واپس تو آنا ہی تھا. بہارے نے تم سے جھوٹ نہیں بولا. اس نے صرف تمہیں آدھی بات بتائی ہے، اور بچے تو ایسے گول مول بات کر دیتے ہیں نا، لیکن تم تو بڑی تھی، تم ہی عقل کر لیتی. اور پھر سے اسے ملا وہی عقل کا تانا. لیکن تم نے تو کہا تھا کہ وہ لالچی ہے، اور وہ ہاں لالچی ہے، اسی لیے تو وہ نہیں چاہتا کہ عبد الرحمن واپس جائے. پاشا بے جیسے لوگ جب مشکل میں پھنستے ہیں نا تو ان کی ساری فیملی خمیازہ بھگتتی ہے، اور پھر سب کچھ بیچ کر اور نامحسوس انداز میں ایک ایک کو باری باری اس ملک سے نکلنا پڑتا ہے. ایک ساتھ سب نہیں جا سکتے، اور بہارے نے سب سے کہا تھا کہ وہ آخر میں جائے گی. اور پھر عائشہ کے پاس ماننے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا. مگر بہارے نے پھر اپنا پاسپورٹ خود ہی جلا دیا، اور نتیجتاً سفیر کی پریشانی اور بڑھ گئی. ہمارے وہاں سے نکلنے کے بعد سب کچھ اسی کا تو ہوگا. ہوٹل میں شیئرز، گھر میں، اور کیا نہیں ہم نے دیا اس کو. وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میں یا پھر پاشا بے کی فیملی کا کوئی بھی شخص وہاں واپس آئے. لیکن جیہان وہ ہمارے پیچھے ڈورم بلاک تک آیا تھا، اور ہاں تو حیا اسے آنا تھا، کیونکہ میں بہارے کی ذمہ داری اس کو دے کر آیا تھا. اسے تمہارے پیچھے آنا بھی چاہیے تھا. بہارے نے تمہیں ایک طرف کی بات بتائی، اگر تم دوسری طرف کی بات بھی سن لیتی تو اتنا مسئلہ نہ ہوتا. اور کاؤچ پہ بیٹھی حیا کو لگا کہ وہ اس دنیا کی سب سے کم عقل اور بے وقوف لڑکی ہے.
اسے بہارے پہ بالکل غصہ نہیں آیا. اپنی چھوٹی بلی سے تو وہ خفا ہو بھی نہیں سکتی تھی، لیکن اس نے یہ ضرور سوچا کہ اسے خود سفیر سے بات کرنی چاہیے تھی. لیکن نہیں، مسئلہ یہ بھی نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا کہ وہ بہارے کو کیپیٹوکیا کے بارے میں بتا چکی تھی، لیکن اب یہ بات وہ اس وقت جہان کو نہیں کہہ سکتی تھی. اور پھر ایک دم سے اسے ڈھیر سارا رونا آیا تھا، اور اس نے کہا کہ میں نے وہی کیا جو مجھے صحیح لگا. بہت ہی مشکل سے یہ الفاظ کہہ کر اور جہنم میں جاؤ تم سب کے الفاظ لبوں تک روک کر وہ اٹھ گئی. تم سو جاؤ، مجھے کچھ کام ہے. اور تیز تیز قدموں سے چلتی باہر نکل گئی، اور وہی غصے یا پھر دکھ میں جگہ چھوڑ دینے کی اس کی وہ عادت. باہر کوریڈور میں ذرا آگے جا کر ایک بینچ سا نصب تھا. وہ اس بینچ پہ دونوں کوہنیاں گھٹنوں پہ رکھے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بیٹھ گئی، اور بار بار دل بھر آ رہا تھا شرمندگی کہ وہ جان گیا تھا کہ وہ اس کا فون چیک کرنے آئی تھی. بدتمیز، کبھی سوتا بھی تھا یا نہیں، اور اتنی زور کا ہاتھ پکڑا. اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر کلائی کو دیکھا. اب کوئی اتنی سرخ بھی نہیں پڑی تھی، مگر پھر بھی اسے رونا آ رہا تھا. اور دفتن دائیں جانب آہٹ ہوئی، اور حیا نے بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا تو وہ کمرے سے نکل کر اسی کی طرف آ رہا تھا. تو یہ تو طے تھا کہ ہر دفعہ وہ اس کے پیچھے آئے گا. تم کیوں نکل آئے؟ جاؤ جا کر لیٹو، ابھی نرس نے دیکھا نا تو 100 باتیں سنائے گی مجھے. وہ پریشانی سے بولی تھی، لیکن جہان جواب دیے بنا اس کے ساتھ بینچ پہ آ کر بیٹھ گیا. تم باہر کیوں آئی ہو؟ اس کی طرف چہرہ کیے وہ ذرا دھیمے لہجے میں پوچھ رہا تھا. کوریڈور میں روشنی تو تھی، سفید روشنی، مگر وہ چاندی کی سی نہیں تھی. کیونکہ تمہیں میں اندر بیٹھی بھی بہت بری لگ رہی تھی نا. ہاں خیر لگ تو رہی تھی، مگر اتنی بھی نہیں کہ باہر ہی تم آ جاؤ، میں برداشت کر ہی لیتا. وہ بہت سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا. اگر اس وقت اس کے ہاتھ میں کوئی بھاری چیز ہوتی نا تو وہ اس کے پٹی والے سر کا لحاظ بھی نہ کرتی. ہاں تو پھر جاؤ نا تم، میں یہیں ٹھیک ہوں. وہ رخ سیدھا کیے سامنے دیوار کو دیکھنے لگی. اب نیا مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ میرے مسئلے نہ کبھی نہیں ختم ہو سکتے. میری زندگی بھی ایک پہیلی ہے جس کو میں خود کبھی بھی حل نہیں کر سکتی. اور پتہ نہیں اسے اتنی مایوسی اور بیزاری کس بات پہ تھی، لیکن تھی ضرور. اور جہان اس سے کہنے لگا، تمہارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کچھ کہنے لگا. تم ایک بات سمجھ نہیں پا رہی کہ تم کس چیز کی کتنی ہی صفائی کیوں نہ کر لو، اس پہ جالے پھر سے بن جائیں گے. یہ جو تم بار بار سٹرگل کرتے کرتے تھکنے اور اداس ہونے لگتی ہو نا، تو یہ اسی وجہ سے ہے. اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے حیا. اس فیز میں یوں بیزار ہو کر بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ خود کو منفی رد عمل سے بچائے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نیگیٹو تھاٹ سے خود کو بچاتے ہیں. اور صبر اسی چیز کا نام ہے، خود کو منفی رد عمل سے روکنا اور مثبت سوچ پہ جمائے رکھنا. اور جب اس نے جالے کا لفظ استعمال کیا تھا وہ تبھی چونکی تھی اور کچھ یاد آیا تھا اسے. ڈاکٹر ابراہیم نے بھی ایسی باتیں کہی تھی نا مجھ سے مکڑی کے جالوں کی. اور وہ بولی تو اس کی آواز سے ناراضی مفقود تھی، صرف گہری سوچ ہی پنہا تھی. سرد خاموش کوریڈور میں یکدم ہلکا سا اندھیرا ہو گیا تھا اور دور کہیں سے پگھلی ہوئی چاندی فرش پہ گرنے لگی تھی.
اور حیا نے جو ابھی جہان سے بات کہی تھی ڈاکٹر ابراہیم کے بارے میں کہ انہوں نے بھی ایسی ہی باتیں کہی تھی مجھ سے مکڑی کے جالوں کی، تو اس کے جواب میں جہان سکندر کہنے لگا کہ ہاں ضرور کہی ہوگی۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے اس کی پہیلیوں پہ غور اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ ہر وہ اس بات میں سر ہلا کر کہہ رہا تھا، اور کتنی ہی عرصے بعد اسے لگا تھا اسے میجر احمد پھر سے مل گیا ہے۔ وہی دھیما سا ٹھہرا ہوا لہجہ اور وہی باتیں۔ تو پھر میں قرآن کی پہیلیاں کیوں حل نہیں کر سکی؟ سر ابراہیم کا کہنا ہے کہ سورہ الاحزاب کی پہیلی میں کچھ ہے جو میں مس کر گئی ہوں۔ وہ کوریڈور کے سرے پہ گری چاندی بہہ کر اس کی طرف ہی آ رہی تھی، اور ساری دیواریں ساتھ میں چاندی کے ورق میں لپٹتی جا رہی تھیں۔ ہر آدمی ایک آیت کو اپنے طور پہ دیکھتا ہے اور خود سے ریلیٹ کرتا ہے۔ اسے کسی اور اینگل سے دیکھ رہے ہوں گے، مگر وہ جو بھی چیز ہوگی وہ اس آیت کا آخری راز کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تمہیں ہر دفعہ وہ آیت یا پھر وہ سورت یا صرف وہ ایک لفظ کوئی نیا راز دے گا، اور کوئی بھی راز آخری نہیں ہوگا حیا۔ اور چاندی کا پانی سا فرش پہ بہتا اب ان کے بینچ سے ذرا ہی دور ہو گیا تھا۔ کیا تم میرے لیے اس پہیلی کو حل کر سکتے ہو؟ حیا نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، حیا، قرآن اور نماز یہ دو چیزیں ہیں جو ہر انسان کو اپنے لیے خود ہی کرنی ہوتی ہیں۔ یہ کبھی بھی کوئی دوسرا آپ کے لیے نہیں کر سکتا۔ اور چاندی کا ورق ان کے قدموں کو چھوتا ان کو بھی خود میں لپیٹنے لگا تھا، اور چاندی کے مجسمے پھر سے لوٹ آئے تھے۔ لیکن ہاں، میں تمہیں قرآن کی کچھ پہیلیاں بتا سکتا ہوں جو بہت سے لوگوں نے حل کی ہیں۔ جیسے اور چاندی کے مجسمے نے لمحے بھر کو دانت سے نچلا لب دبائے کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا، جیسے تم نے سورہ الفلق تو پڑھی ہوگی نا؟ اور جہان، کس کو الفلق اور الناس زبانی یاد نہیں ہوں گی؟ اچھا، پھر سورہ الفلق کی تیسری آیت یاد کرو۔ اس آیت کا ترجمہ ہمارے ہاں عموماً یوں ہی کیا جاتا ہے نا کہ میں پناہ مانگتا ہوں رات کے شر سے جب وہ چھا جاتی ہے۔ ہاں، ایسے ہی چاندی کی تہ پورے کوریڈور پہ چڑھ چکی تھی اور ہر سو مدھم جگمگاہٹ تھی۔ یعنی کہ غاسق کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے یہاں، اور غاسق کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا کرنے والا، یعنی کہ رات۔ لیکن وہ لمحے بھر کو ٹھہرا، غاسق کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے، اور وہ مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غاسق کے لیے استعمال فرمایا تھا، کیا تم جانتی ہو وہ مطلب؟ نہیں۔ چاندی کے مجسمے نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا، اور وہ پلک جھپکے بنا پہلے مجسمے کو دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ ٹرانس ٹوٹ ہی نہ جائے۔ میں تمہیں اس کا دوسرا مطلب بتاتا بلکہ دکھاتا ہوں، ادھر آؤ۔ وہ اٹھا تو وہ بھی اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی، اور وہ اس کے آگے چلتا اپنے کمرے میں واپس آیا اور دروازہ بند کیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، صرف گلاس ڈور سے چاندی اندر جھانک رہی تھی۔ جہان اس دروازے کے پاس جا کھڑا ہوا، اور جب وہ اس کے پہلو میں آ کھڑی ہوئی تو اس نے انگلی سے باہر اوپر کی سمت اشارہ کیا۔ وہ ہے غاسق۔ اور حیا نے اس کی انگلی کے تعاقب میں دیکھا تو وہاں چاند تھا۔ چاند؟ غاسق کا دوسرا مطلب چاند ہوتا ہے؟
اس نے بے یقینی سے دہراتے ہوئے جہان کو دیکھا اور جہان نے ذرا مسکرا کر سر کو اس بات میں جنبش دی۔ اس کا چہرہ آدھا اندھیرے اور آدھا سلور روشنی میں تھا۔ چاند کے شر سے پناہ، مگر چاند میں کون سا شر ہوتا ہے؟ اسے ابھی تک اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ حیا ہر چیز میں خیر اور شر دونوں ہوتے ہیں۔ چاند بہت پیارا اور بہت خوبصورت ہے، لیکن تم نے کبھی دیکھا ہے کہ سمندر کی لہروں کا مد و جزر؟ اور حیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، یہ تو وہ جانتی تھی کہ ہاں، چاند کھینچتا ہے ان لہروں کو، چاند میں بہت کشش ہوتی ہے۔ لیکن جہان، وہ تو سمندر کی بات ہے نا، اس کا انسان سے کیا تعلق؟ کہتے ہوئے حیا پھر گردن پھیر کر شیشے کے پار آسمان پہ چمکتے چاند کو دیکھنے لگی۔ حیا، چاند سمندر کو نہیں، چاند پانی کو کھینچتا ہے، اور چاند ہر پانی کو کھینچتا ہے۔ اور اس نے ایک انگلی سے حیا کی کنپٹی کو چھوا۔ ادھر تمہارے دماغ میں بھی فلوئڈز ہوتے ہیں، پانی ہوتا ہے، چاند اس کو بھی کھینچتا ہے۔ جن لوگوں کا دماغی نظام غیر متوازن ہوتا ہے نا، وہ پاگل کہلاتے ہیں، اور پاگل کو ہم انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ اور وہ کسی ٹرانس کے زیر اثر سن رہی تھی۔ چاند کو ہم لونا کہتے ہیں اور پاگل کو لونیٹک۔ چاند اور دماغی امراض کا بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ انسان کے حواس پر اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے جو لوگ مرض عشق میں مبتلا ہوتے ہیں نا، یا شاعر وغیرہ، وہ چاند کا ذکر بہت کرتے ہیں۔ چاند تو بہت خوبصورت ہے، اور یہ اندھیرے میں ہمیں راستہ دکھاتا ہے، اور اس کی خیر ہمیں سمیٹنی چاہیے، لیکن اس کے شر سے پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ کیا اب تم مانتی ہو کہ قرآن کی پہیلیاں زیادہ دلچسپ ہوتی ہیں؟ اور حیا نے ہولے سے سر اسبات میں ہلایا، اور اس وقت سارے جہاں میں ایسا جادوئی اثر چھایا تھا کہ اسے لگا اس کے کچھ کہنے سے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اور پھر اس نے ہولے سے کہا، اور ہاں، میں نے اپنے فون کا متبادل پاس ورڈ ہٹا دیا ہے۔ اس نے کہا تو ایک دم سے وہ سحر ٹوٹا اور چاندی چٹک گئی، اور اس کی پرتیں کہیں ہوا میں ہی تحلیل ہو گئیں، جیسے کسی خواب سے جاگی تھی، اور پھر ذرا سے شانے اچکائے اور واپس کاؤچ پہ جا کر بیٹھ گئی۔ اور جہان دھیمی مسکراہٹ سے اسے دیکھتا رہا اور بیڈ کی طرف چلا آیا۔ حیا نے پھر سے گردن پھیر کر شیشے کے پار دکھتے چاند کو دیکھا۔ ونڈ چائم کی پنکھڑیاں ابھی تک چاندنی میں نہائی ہوئی تھیں اور سین ہوا ختم۔ کیا خوبصورت ایکسپلینیشن دی جہان نے، اور جو شاعروں کی بات یہاں پہ کی گئی ہے تو واقعی ان کا شاید تھوڑا سا دماغی توازن خیر۔ چاند ہمارے دماغ میں موجود لیکوڈ کو بھی اپنی طرف کھینچتا ہے۔ خیر یہ ہے کہ وہ اندھیرے میں ہمیں روشنی دکھاتا ہے، لیکن ہمیں اس کے شر سے بھی بچنا چاہیے۔ واہ، ایک ڈیفرنٹ ایسپیکٹ سے اس چیز کو دکھایا گیا، اس آیت کو، اس کے مطلب کو۔ اور کیا کمال جہان نے ایکسپلینیشن دی اس کی بھی، کہ وہ ایک ٹانگ برابر لڑکی تمہیں بے وقوف بنا گئی۔ واو، کیسے پتہ چل جاتا ہے یہ سب جہان کو؟ اور وہ پاسورڈ، امیزنگ۔ خیر بڑھتے ہیں ناول کی طرف، اور پچھلے سین میں
حیا سلیمان جس بچی کو کہہ رہی تھی کہ ہاں تم تو جیسے بہت بڑی ہو نا، وہی ٹانگ برابر لڑکی اسے بے وقوف بنا کی، اور جیہان کے سامنے جو اسے اتنی شرمندگی اٹھانی پڑی، اس کا کسی سے تو بدلہ لینا ہی تھا اس نے۔ صبح اس نے بہارے کی اچھے سے کلاس لی تھی۔ کہنے لگی کہ تم نے مجھے یہ تاثر دیا کہ سفیر نے تم سے یہ سب کہا تھا، جبکہ اس نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں، اور تم نے مجھے مس گائیڈ کیا۔ میرا مطلب وہی تھا، وہ منمنائی، لیکن حیا اس کے سامنے کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتی سن ہی نہیں رہی تھی۔ تم نے جھوٹ بولا ہے مجھ سے، تم نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا ابھی تک۔ اچھا سوری، آئندہ نہیں کروں گی۔ وہ بار بار سوری کرتی، اس کو منانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن حیا خفا خفا سی سامنے صوفے پہ جا بیٹھی۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور ڈرتے ڈرتے اسے پوچھنے لگی کہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ حیا نے آئی برو اٹھا کر ایک سخت نگاہ اس پہ ڈالی۔ نہیں، میں تو تم سے بہت خوش ہوں، اور اگر میں نے یہ سب کچھ عائشہ کو بتا دیا تو؟ اور اس بات پہ بہارے نے اپنی سب سے معصوم شکل بنائی اور بہت ہی ناصحانہ انداز میں بولی، اچھی لڑکیاں شکایت نہیں لگایا کرتی۔ ہاں، لیکن اچھی لڑکیاں نا تھپڑ بہت اچھے سے لگا سکتی ہیں، اور میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ کسی دن تم میرے ہاتھوں بہت پٹو گی۔ اور بہارے لپک کر اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی گردن میں بازو ڈال کر چہرہ اس کے گال سے لگایا اور کہنے لگی، بہارے گل تم سے بہت پیار کرتی ہے حیا سلیمان۔ اچھا مکھن مت لگاؤ، مجھے بھی جانا ہے اور پھر میں شام میں آؤں گی۔ اور بہارے نے بازو ہٹا کر خفقی سے دیکھا۔ اچھا تو کیا میں اس چھوٹی چڑیل کے ساتھ رہوں گی پھر سارا دن؟ میں اب تمہاری کسی بات کا یقین نہیں کروں گی۔ اپنی مصنوعی ناراضگی کو جاری رکھتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اچھا چلو، اب کچھ گفٹس لینے ہیں میں نے نانی اور باقی سب کے لیے۔ دیکھو میں اس چھوٹی چڑیل کے لیے نا کچھ بھی نہیں لوں گی۔ بہارے نے ناک سکوڑتے ہوئے احتجاج کیا، لیکن حیا نے رک کر گھور کر اسے دیکھا تو وہ سوری کہتے ہوئے ساتھ چل پڑی۔ کل جیہان نے ڈسچارج ہو جانا تھا، سو ان کو واپس کیپیٹاکیا چلے جانا تھا، اور یقیناً یہ مسز عبداللہ کی فیملی سے اس کی آخری ملاقات تھی، اور ان 5 ماہ میں ان کی طرف سے دکھائی گئے خلوص اور مہمان نوازی کا بدلہ تو وہ نہیں اتار سکتی تھی۔ لیکن پھر بھی اس نے سوچا کہ کچھ تحائف ہی خرید لے، اور ان کے دیے گئے تحائف بھی اس کے پاس تھے، اور تحفہ تو محبت کا وہ نشان ہے جس کی واپسی ضروری ہوتی ہے۔ نانی مسز عبداللہ اور مہر نے اپنے تحائف لیتے ہوئے اس سے کہا بھی کہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی، مگر وہ اس کی محبت پہ مسرور بھی تھی۔ اور واقعی لیے اس نے کیپٹن پلانٹ کارٹونز کی کچھ DVDs لی تھی، اور اس معصوم بچی نے دھیمی آواز میں شکریہ کے ساتھ انہیں وصول بھی کیا تھا۔ اور پھر اس نے شرمیلی مسکان کے ساتھ بہارے گل کو اپنا گفٹ دکھانے کی کوشش کی، لیکن ادالار کی شہزادی ناک سے کوڑے بیٹھی رہی جیسے اسے عروہ میں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ اور تب حیا کو سمجھ آیا کہ بہارے نے یہ موڈی انداز کس سے کاپی کیا ہے۔ آف کورس جیہان سے، وہ بھی تو ایسے ہی تھا نا۔ اور بہارے اس کے ہر انداز کو اپنانے کی کوشش کرتی تھی۔ خیر سپہر میں وہ جیہان کی طرف چلی آئی اور اس کے پرائیویٹ روم کا دروازہ کھولنے ہی لگی تھی کہ وہ اندر سے کسی نے کھولا تو وہ رک گئی۔ اندر سے ایک ترک لڑکی باہر آ رہی تھی، اور ساتھ ہی کمرے کا منظر بھی نمایاں ہوا۔ وہ لوگ ایک معمر مریض کو بیڈ پہ لٹا رہے تھے، اور حیا کا سانس جیسے کسی نے روک دیا، اور اس نے دوبارہ سے روم نمبر دیکھا۔ سسٹر، میرا مریض کہاں ہے؟
ایک شناسا نرس دکھائی دی تو وہ دوڑ کر اس تک گئی اور پریشانی اور فکر مندی اور خوف کیا تھا جو اسے اس وقت محسوس نہیں ہوا تھا. اور وہ کہنے لگی وہ تو صبح ہی ڈسچارج ہو گیا تھا. اور وہ حیرت سے نرس کو دیکھے گئی لیکن اسے جانا تو کل ہی تھا نا. ہاں مگر وہ ٹھیک تھا اور 3 ہفتے بعد تو بالکل پہلے جیسا ہو جائے گا. اچھا لیکن وہ گیا کہاں؟ اور اس کی اس بات پہ تو نرس شانے اچکاتی ہوئی ٹرے لیے آگے بڑھ گئی اور حیا کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا اور وہ تھکے تھکے قدموں سے پلٹی اور واپس جانے لگی. اب کیا کرے گی؟ اس کی تو سمجھ میں کچھ آ ہی نہیں رہا تھا. ابھی کوریڈور کے وسط میں تھی کہ ایک دم سے اسے کچھ یاد آیا اور وہ بھاگ کر اس روم کی چوکھٹ تک واپس آئی. دروازہ ابھی تک تھوڑا سا کھلا ہی ہوا تھا اور گلاس ڈور سامنے ہی نظر آ رہا تھا اور اس کے اوپر کیل سے وہی پینٹنگ آویزاں تھی. میرا ونڈ چائم تھا ادھر. باہر آتی اس نرس کو اس نے پھر سے روکا. میں نہیں جانتی، وہ اپنی ساری چیزیں لے گیا ہے اور پتہ نہیں وہ ونڈ چائم لے کر بھی گیا تھا یا اسے کہیں پھینک دیا تھا. جہان سکندر کا کچھ پتہ بھی نہیں تھا. یہ تو طے تھا کہ ان کو دوبارہ کیپیڈوکیا ہی جانا تھا اور انقرہ دیکھنے میں تو اسے ویسے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے وہ ہاسپٹل سے نکل آئی. ہوٹل میں آ کر سب سے پہلا کام اس نے ارم کو فون کرنے کا ہی کیا تھا اور اس نے اسے کال کرتے ہی کہا کہ ارم وہ ویڈیو ولید کو کس نے دی. اور تمہید کے بعد اس نے تیزی سے پوچھا تھا اور ارم تو خاموشی ہو گئی. ارے دیکھو جب سارے شہر میں پھیل سکتی ہے تو ہو سکتا ہے نا کہ اسی ویب سائٹ پہ اس نے بھی دیکھ لی ہو. یو نو واٹ ارم، میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ میں کس ویڈیو کی بات کر رہی ہوں. لیکن حیا ہمارے درمیان ایک ہی ویڈیو کا ایشو تھا اور ظاہر ہے کہ تم اسی کی بات. جہنم میں جاؤ تم ارم. وہ بھی سنبھل کر بات بنانا چاہ ہی رہی تھی لیکن حیا نے تو ٹھک سے فون بند کر دیا اور اسے اس کا جواب مل گیا تھا. ارم نے ایک لمحے کے لیے ریسیور کو دیکھا اور پھر شانے اچکاتے ہوئے اسے واپس کریڈل پہ ڈال دیا اور وہاں رکھا چائے کا کپ پھر سے اٹھا لیا. یقیناً حیا کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ویڈیو اس نے ہی ولید کو دی تھی لیکن اسے اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ اس کے پاس کھونے کو اب مزید کچھ رہا بھی نہیں تھا. اس نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا. گرم کڑوا سا سیال مایا جیسے اندر تک اتر گیا تھا. جہنم میں جاؤں میں. نہیں حیا، یہ تم ہوگی جس کو اب اس طرح بہت کچھ کھونا ہوگا جیسے میں نے کھویا تھا اور وہ بھی صرف تمہاری وجہ سے. اب اپنی دوائی کا مزہ تم بھی تو چکھو نا. وہ دل ہی دل میں اپنی کزن سے مخاطب ہوئی. ارم اور حیا دونوں چچا زاد بہنیں تھیں، فرسٹ کزنز، اور بالکل ایسی تھیں جیسے کزنز ہوتی ہیں. اور پھر جب ماؤں کے تعلقات خراب ہوئے تو ان کے بھی ہو گئے لیکن جب فضا موافق ہوئی تو دونوں پھر سے ایک ہو گئی. دوستی بھی ان کی بہت تھی اور بڑے سے بڑے فیملی کلیش کے بعد بھی وہ پھر سے ایک ہو جایا کرتی تھی. کزنز ایک بہت پیارا رشتہ جو بڑوں کی سیاست اور منافقت کی گرد میں بہت میلا ہو جایا کرتا ہے لیکن پچھلے 2-3 برسوں میں ان کے ماموں کے تعلقات خوشگوار رہے تھے سو ان کی دوستی بھی اپنے عروج پہ رہی تھی. لیکن اس کے باوجود آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ ارم کو حیا کے ساتھ دشمنی مول لینی پڑی اور اب ارم چاہ رہی ہے کہ جیسے اس نے خود اپنے رشتوں کو کھویا ہے ویسے ہی حیا بھی سب کچھ کھو دے. آخر ایسا حیا نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے اور ولید سے اس کا کیا تعلق ہے اور یہ سب کچھ کیسے ہوا، یہ ہم جانیں گے آنے والی ایپیسوڈ میں. ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہوئی ہیں یہاں پہ ارم، جس کا بھرپور فائدہ شاید اٹھایا ہے ولید نے.
लेकिन क्या हुआ जानेंगे आने वाली एपिसोड में। इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, नहीं अच्छी लगी तो बेशक ना लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। और आखिर जहान सिकंदर कहाँ गया भाई? और जाते जाते वो विंड चाइम भी ले गया। हया ने दी हो कोई चीज और छोड़ जाए वो जहान सिकंदर, ऐसा तो हो नहीं सकता था। लेकिन फिर भी कहाँ गायब हो गया? और ये नन्ही बिल्ली छोटी सी क्या गुल खिलाने वाली है? और आखिर कहाँ है आयशा गुल? प्लीज जल्दी से नॉवेल को खत्म कर दो, इंतजार नहीं हो रहा अब। और एक आखिरी बात की है, अगर आप लोग उमेरा अहमद ऑफिशियल के पेज को जो है वो फॉलो कर रहे होगे तो आप लोगों को ये बात पता होगी कि आजकल वो जो उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके आंसर्स दे रही हैं। तो उनसे जब पूछा गया कि उनका फेवरेट मेल कैरेक्टर कौन सा है, तो जनाब आपकी बहन और उनकी पसंद एक ही जैसी निकली। जी हाँ, कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे भी पूछा था कि कौन हैं आपके फेवरेट मेल कैरेक्टर, तो मैंने बताया था उन्हें कमेंट सेक्शन में, सालार सिकंदर और उमर जहांगीर। तो आपका कौन सा है मेल कैरेक्टर फेवरेट जो अभी तक मैंने नॉवेल्स यहाँ पे अपलोड किए हैं, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।